बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला। अल्लाहुम्मा अन्फअना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफअुना व ज़िदना इल्मा। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर बात हो रही थी, रूह की बात हुई थी। रूह की बात जब हुई तो फिर उसके बाद अब जो है वो एक और किस्म की रूह की बात हुई थी। अ, एक तो रूह वो है जिसके ज़रिए जिस्म की हयात है, उसका तज़किरा ऊपर हुआ। वयसअलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला कलीला। और अब जो है वो उस रूह की बात हो रही है कि जिसके ज़रिए कुलूब की हयात है। तो फरमाया कुल्ला इन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल क़ुरआन ला यअतूना बिमिस्लिही वलौ काना बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा। ए नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप फरमा दीजिए कि अगर इंसान और जिन्नात इकट्ठे हो जाएं इस चीज़ पर कि वो इस तरह का कुरान जो है वो ले आएं जो इस कुरान की तरह हो, ला यअतूना बिमिस्लिही, वो इसकी मिसल जो है वो नहीं ला सकेंगे। वलौ कान बादुहुम लिबादिन ज़हीरा, अगरचे इस काम में वो बाज जो है वो बाज के मददगार बन जाए तब भी वो ये काम नहीं कर सकेंगे। वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़िल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल। और इस कुरान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि हमने लोगों के लिए हर तरह की मिसालें जो हैं वो बयान कर दी हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों की अक्सरियत जो है वो ईमान नहीं लाती। लोगों की अक्सरियत, जी तूबा, क्या देखा है आपने इस आयत का क्या माना है? फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफूरा। सर जी। सर आपने इसका तर्जुमा किया था कि मतलब बस जो अक्सर अक्सर लोग हैं वो इनकार करते हैं मगर नाशुक्री करते हुए। तो सर मुझे मतलब इसके यानी ये एक सेकंड सर मैं भी बताती हूँ। जी। सर मतलब इसकी मुझे ऐसे फील हो रहा था जैसे सेंस नहीं बन रही, जैसे अब्दुल सलाम भुटवी साहब ने इसका ये किया है कि मगर अक्सर लोगों ने कुफर के सिवा इनकार किया, यानी कुफर के सिवा हर चीज से इनकार कर दिया। और उसके अलावा तफसीरुल कुरान वाले जो है उन्होंने किया है कि मगर अक्सर लोगों ने इसे तस्लीम नहीं किया, बस कुफर ही करते रहे। ठीक है, बारकल्लाह फीकुम, बहुत ज़बरदस्त, माशाल्लाह, ठीक हो गए। चलें, ऐसे ये जो है ना, यही दुरुस्त तरीका यही होता है कि अगर किसी बात की आपको समझ नहीं आई या कोई जुमला ऐसा है कि जिसकी सही तरह बंदे को समझ नहीं आ रही कि इसकी क्या सेंस सेंस बन रही है या नहीं बन रही है, तो उसको आप दो तीन जगहों से देखें। ठीक है, तो उससे बंदे को जो जी है वो एक इजमाली सा माना जो है वो बंदे को समझ आ जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह देखा करें। जी। अच्छा जी। जी ठीक है सर, जज़ाकल्लाह। बार बार बारकल्लाह। वक़ालू लन नुअमिना लका हत्ता तफ़जुरा लना मिनल अर्दि यंबुआ। अब ये वो लोग जो कि मानने के लिए तैयार नहीं हैं, उनको जजर है। ये पीछे पिछली आयत में जिनका तज़किरा हुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर तरह की मिसाल, हर तरह की निशानी जो है वो कुरान मजीद में बयान की, लेकिन लोग जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अब ये करते क्या हैं, कहते क्या हैं? कुरान मजीद के अंदर हर तरह की मिसालें बयान हुई हैं, कुरान मजीद के अंदर हर तरह के जो है वो अल्लाह ताला ने दलाइल जिक्र किए हैं, लेकिन ये मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, ये चाहते क्या हैं? ये कहते हैं वक़ालू, ये कहते हैं लन नुअमिना लका, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। लन नुअमिना लका, हम आपकी बात नहीं मानेंगे। हत्ता तफजुरा लना मिनल अर्दि यंबुआ, यहाँ तक कि आप हमारे लिए ज़मीन से एक चश्मा जो है वो, ज़मीन को फाड़े हमारे लिए और उसमें से एक चश्मा जो है वो फूट पड़े। हम आपकी बात तब मानेंगे जब आप हमें ये करके दिखाएंगे। औ तकून लका जन्नतुम मिन नखीलिम व इनबिन, या फिर आपके लिए ऐसा बाग हो कोई कि जिसमें खजूर के और अंगूर के दरख्त हों। और फतुफज्जिरल अनहारा खिलालहा तफजीरा, और आप उसके दरमियान से जो है वो नहरें गुजार दें। एक बाग हो, नह उसके अंदर खजूर के और अंगूर के बागात हों और उसके दरमियान से जनाब नहर गुजर रही हो, या तो इस तरह का बाग जो है ना आप हमें वो बना कर दिखा दीजिए।
او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفن، یا پھر آپ گرا دیجئے، او تسقط، یا پھر آپ گرا دیجئے، السماء آسمان کو، کما زعمتا جیسا آپ گمان کرتے ہیں اور ہمیں کہتے رہتے ہیں کہ تم پر آسمان سے عذاب آ جائے گا، تو آپ ہمارے اوپر آسمان گرائیے، علینا ہم پر، کسفن اس حال میں کہ وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو، او تأتی باللہ یا پھر آپ اللہ کو لے آئیے ہمارے سامنے، والملائکتی اور فرشتوں کو، قبیلہ ہمارے روبرو کر دیجئے. ٹھیک ہے، یہ ساری تعنت اور عناد والے مطالبے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے ایمان ہی نہیں لانا. ٹھیک ہے، آپ یہ کر کے دکھا دیں، آپ وہ کر کے دکھا دیں. مطلب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں ہے کہ جو آپ کی جو ہے وہ آپ کے لیے ایک چشمہ جو ہے وہ جاری کروا دیں اور آپ کی سڑک پکی کروا دیں اور یہ کر دیں. یہ کس طرح کے مطالبے آپ ایک نبی سے کر دیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ انبیاء کے کرنے والے کام تھوڑی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ، یا اللہ رب العزت کوئی تمہارے ایمان کی اتنے زیادہ، یہ نہیں ہے کہ تمہارا ایمان کی اللہ کو یا ضرورت ہے یا اس کے رسول کو ضرورت ہے کہ تم جو بھی مطالبہ کرو وہ جو ہے وہ تمہارے مطالبے پر وہ معجزہ جو ہے وہ پیش کر دیا جائے. نہیں، ایسے نہیں ہوتا. جو انسان کے ایمان کے لیے ضروری، جتنی ضرورت ہے دلائل کی، وہ دلائل اللہ رب العزت ظاہر کر دیتا ہے، وہ دلائل اللہ رب العزت بھیج دیتا ہے. اب ان دلائل کی بنیاد پر جس نے ایمان لانا ہے وہ لے آئے، اور جس کے دل میں بیماری ہے وہ ان دلائل کے ذریعے ایمان نہیں لاتا. زبردستی اگر اللہ رب العزت ایمان جو ہے وہ، یعنی کہ اس طرح کرے کہ زبردستی لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کرے، پھر ایمان والوں کا بھی کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا. ایمان والوں کا جو امتیاز ہے وہ بھی تبھی باقی رہتا ہے جب فرمائشی معجزے جو ہے وہ پیش نہ کیے جائیں. او تکون لک جنت من نخیل وعنب، اسی طرح دیکھیں جو قرآن مجید ہے یا جو شریعت ہے، شریعت، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا یہ ممکن نہیں تھا، کیا یہ ممکن نہیں تھا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ وحی کو جو نازل کرتا، قرآن مجید کو نازل کرتا، اس کے اندر بالکل کوئی بھی نہ تو متشابہات ہوتے، ساری کی ساری محکم آیات ہوتی، ان میں کوئی ایسے احکام نہ ہوتے کہ جن کے اندر جو ہے وہ ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا، اور ہر چیز جو ہے وہ بالکل کلیئر کٹ اور بالکل جو ہے وہ محکم، اور جس کے اندر کوئی دو رائے کی گنجائش نہ ہوتی. مجھے بتائیے کیا یہ ممکن تھا یا نہیں تھا؟ جی سر ممکن تھا. جی ممکن سر تھا. ممکن تھا اللہ کے. اللہ رب العزت کے لیے ممکن تھا، لیکن اللہ رب العزت نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ آزمائش کے لیے، سر یہی تو ٹیسٹ ہے. ہاں، یہ تو اس میں ایک امتحان اور آزمائش تو ہے ہی، لیکن اگر ایسا ہوتا، اگر ایسا ہوتا تو لوگوں میں سے اہل علم کو دوسروں پر کوئی امتیاز باقی نہ رہتا. ٹھیک ہے، اللہ رب العزت نے یہ جو اپنی هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، اس میں بعض محکمات ہیں، بعض متشابہات ہیں. فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. تو یہ جو علم کے اندر اللہ رب العزت نے محکمات اور متشابہات رکھے ہیں، علم کے اندر جو ہے وہ گہرائی بھی ہے، علم کے اندر جو ہے وہ بعض چیزیں مشکل ہیں، بعض آسان ہیں، بعض پیچیدہ ہیں، بعض کے اندر جو ہے وہ احتمالات ہیں. اللہ رب العزت ان چیزوں کے ذریعے لوگوں کے اندر درجات اور لوگوں کے جو مرتبے ہیں ان کے اندر تفاوت قائم کرتا ہے. اللہ رب العزت ان چیزوں کے ذریعے اہل علم کے درجات کو بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے، وہ جس قدر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں وحی کو سمجھنے کے لیے، اس کے درست معنی تک پہنچنے کے لیے، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے اللہ رب العزت جو ہے وہ لوگوں میں فرق کرتا ہے. تو اگر ایسا ہوتا کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایسے دلائل نازل کرتا کہ جی جو بندہ مشرک ہوگا، جو بندہ اللہ کا انکار کرے گا، وہ ادھر ہی اس کے اوپر جو ہے وہ آسمان سے گولا آ کر گرے گا، آسمان سے اس کے اوپر بجلی گرے گی اور وہ مر جائے گا، تو مجھے بتائیے کیا کوئی کافر جو ہے وہ کوئی کفر کرتا؟ کیا کوئی کفر کرتا؟ نہیں نہیں کرتا. لیکن جب کفر کوئی نہ کرتا اور سب لوگ ایمان پہ مجبور ہو جاتے، تو مجھے بتائیں کہ پھر ایمان والوں کا کیا امتیاز باقی رہا؟
ایمان کی پھر کیا امتیاز، ایمان کی کیا خصوصیت باقی ہے؟ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ اگر مرض نہ ہوتا دنیا میں تو صحت کی کیا خوبی ہوتی، صحت کی کیا اہمیت باقی رہ جاتی؟ کچھ سمجھ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ جی سر آ گیا سمجھ. ہاں، تو فرمایا کہ او تکون، اب یہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبات کر رہے ہیں، مطالبات کی لسٹ دے رہے ہیں انہیں. او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من زخرف، یا پھر آپ کے لیے ایک گھر ہو سونے کا، او ترقى في السماء، یا پھر آپ آسمان میں چڑھ جائیے، ولن نؤمن لرقيك، اور آپ کے چڑھنے کا بھی ہم جو ہے وہ اس پر بھی ہم مانیں گے نہیں جب کہ آپ چڑھ گئے ہیں، حتی تنزل علینا کتابا نقرأہ، یہاں تک کہ آپ ایک ایسی کتاب اوپر سے لا کر ہمیں دے دیں کہ جس کو ہم خود سے پڑھ لیں. آپ کے اوپر چڑھنے کو بھی ہم نہیں مانیں گے، آپ کے معراج کرنا بھی ہم نہیں مانتے کہ آپ نے معراج کی ہے، ہم تو تب مانیں گے جب آپ اوپر سے ایک کتاب لا کر ہمیں دے دیں جس کو ہم خود سے پڑھ لیں. اب اس کا جواب کیا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ سب اعتراض کا ایک ہی جواب ہے. قل، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے، سبحان ربی، سبحان ربی، میرا رب تو بہت پاک ہے، میرا رب اس عیب اور نقص سے پاک ہے، میرا رب نقص اور عیب سے پاک ہے. اس کو تمہارے ایمان کی ضرورت تھوڑی ہے کہ تم جو بھی مطالبہ کرو وہ تمہارے مطالبات کو پورا کرتا رہے. اچھا اب چشمہ پھاڑ کر دکھا دیں، اب سونے کا گھر بنا کر دکھا دیں، تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ گویا کہ اللہ رب العزت کو تمہارے ایمان کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے نبی بھیجا ہے، اس کی صداقت کے اوپر دلائل موجود ہیں، اس نبی کی سچائی کے اوپر دلائل موجود ہیں، وہ جو اس نے جو پیغام بھیجا ہے وہ پیغام خود جو ہے وہ اس کی صداقت کے اوپر بہت زیادہ دلائل موجود ہیں. اب تم نے ماننا ہے تو مانو، نہیں ماننا تو نہ مانو. ٹھیک ہے؟ یہ دین کا یہ مزاج ہے، دین کا یہ مزاج ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے دعات کو اور دین کے طالب علموں کو. دین کا یہ مزاج نہیں ہے کہ اس کو واٹر ڈاؤن کرو، اس کو ڈائلیوٹ کرو تاکہ لوگ اس کو ایکسیپٹ کر لیں، اس کے اندر سے یہ بھی نکال دو، اس کو یہ بھی نکال دو، اس کو اتنا جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نا الدین الکیوٹ، الدین الکیوٹ بنا کر پیش کرو. ٹھیک ہے؟ جو جو جس بات سے بھی کفار کو لگے کہ ان کے ماتھے پر شکن آئے، اس کو فوراً سے جو ہے وہ بالکل اس طرح کر کے پیش کرو کہ وہ یعنی کہ دین باقی نہ رہے، باقی وہ اسلوب، اچھا اسلوب تو باقی رہ جائے، دین پیچھے سے ختم ہو جائے. یہ بھی موجودہ دور کے فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ جی سر آ رہی جی ہے. استاد. دین جیسا ہے اس کو ویسے بیان کرنا ہے، اچھے اسلوب کے ساتھ، اسلوب اچھا ہونا چاہیے ظاہر ہے، لیکن یہ اسلوب کو اچھا کرتے کرتے دین کے اندر اس کو، دین کو اتنا ڈائلیوٹ نہ کر دیں کہ وہ دین ہی باقی نہ رہے. ٹھیک ہے؟ اچھا جی. او یکون لک بیت من زخرف او وما منع الناس قل سبحان ربی، قل سبحان ربی، فرما دیجئے کہ میرا رب تو پاک ہے. اور جی امجد بھائی. جی جی، آواز نہیں آ رہی. السلام علیکم شیخ صاحب. جی جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شیخ صاحب ایک سوال تھا کہ یہ جو لوگ مختلف قسم کی نشانیاں مانگ رہے تھے، مگر اس سے پہلے تو اللہ تعالیٰ دے چکا ہے نا اس طرح کی نشانیاں، جیسے سورہ آل عمران میں ہم وہ پڑھ چکے ہیں آیت کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے عہد دیا تھا کہ جب تک آپ وہ جو قربانی جو لوگ کرتے تھے اور اوپر سے آگ آتی تھی اور وہ اس کو جلا دیتی تھی، جب تک آپ یہ نہ دیکھیں آپ کسی رسول پہ ایمان نہ لائیں. تو کچھ اس طرح کی نشانیاں تو پہلے اللہ تعالیٰ دے چکا تھا پچھلی امتوں کو، تو اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ لوگ یہ نشانیاں مانگ رہے تھے. دیکھیں پچھلی امتوں کو جو ہے وہ نشانیاں اللہ رب العزت نے جو دی تھیں، یا پچھلی امتوں کو جو اللہ رب العزت فرمائشی معجزہ دکھاتا تھا تو اس کے بعد پھر ان کے اوپر عذاب بھی فوری طور پر آ جاتا تھا. اس کے بعد یہ بات پیچھے گزری ہے کہ جب کوئی قوم جو ہے وہ فرمائشی معجزہ طلب کرتی ہے اور اس معجزے کی بنیاد پر جو ہے وہ ان کو اس فرمائش کی بنیاد پر ان کو نشانی جو ہے وہ دکھا دی جاتی ہے، تو پھر اس کے بعد ان کے پاس کوئی وہ باقی نہیں رہتا، کوئی عذر باقی نہیں رہتا، پھر اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟
تو پچھلی قوموں کو جو معجزے دکھائے گئے تھے، ان کے بعد پھر ان کو مہلت نہیں دی گئی تھی، ان کے بعد ان کو مہلت نہیں دی گئی تھی، اسی لیے انبیاء جو ہے وہ اس بات سے منع کرتے تھے، انبیاء جو ہے وہ اپنی قوم کو اس بات سے منع کرتے تھے کہ تم جو ہے وہ اس طرح جو ہے وہ جی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو اللہ رب العزت کا کسی قوم کو ان کی فرمائش پر کوئی معجزہ دکھا دینا، کوئی نشانی ظاہر کر دینا، یہ بالکل آخری آخری کام ہوتا ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ بالکل آخری کام ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر اس قوم کو مہلت نہیں دی جاتی۔ دوسرا، یہ جو اس طرح کے مطالبے ہیں، یہ دراصل یہ نشانی طلب کرنا نہیں ہوتا، اس کو کہتے ہیں عناد، عناد یا تعنت، یہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں اس کے لیے کہ مطلب جب بندے نے ایک بات نہ ماننی ہو تو پھر بندہ اس طرح کی شرائط جو ہے وہ عائد کرتا ہے کہ آپ مجھے یہ کر کے دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دیں، یہ کر کے دکھا دیں۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ مثلا مثال کے طور پر جو مخاطب ہیں وحی کے یا رسالت کے جو مخاطب ہیں وہ کوئی ایک بندہ تو ہے نہیں، وہ کوئی ایک بندہ تو ہے نہیں ہے، وہ تو مطلب لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ اب اگر انبیاء جو ہیں وہ ہر بندے کی فرمائش پر معجزہ دکھائیں گے، انبیاء جو ہیں وہ ہر بندے کی فرمائش پر، ہر بندہ جو ایک بندہ کہتا ہے جی میں تو یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو یہ دکھایا جائے گا، دوسرا بندہ کہتا ہے میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں، اس کو وہ دکھایا جائے گا، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغام کا مذاق بن گیا نا۔ یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ بس مجبور ہے کہ کسی طرح یہ لوگ میری بات کو مان لیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سر اور یہ کیا غائب پر ایمان بھی نہ ہوا؟ غیب پر ایمان تو وہ تب لائیں گے نا جب رسول کو مانیں گے، ابھی تو وہ رسول کو ہی نہیں مان رہے نا۔ جی جی۔ تو یہ اس طرح جو ہے وہ اللہ رب العزت اس طرح کے فرمائشیں پوری نہیں کرتا۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسولا۔ اب ایک تو یہ کہ میرا رب پاک ہے، دوسرا یہ ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ رب کے بجائے میں جو ہے وہ یہ نشانیاں دکھا دوں جو تم مان رہے ہو، تو حل کنتو، میں تو نہیں ہوں، الا مگر، بشرا رسولا، ایک بشر ہوں جو کہ رسول ہے، میرا کام جو ہے وہ پیغام پہنچانا ہے، یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں جو ہے وہ آسمان پہ چڑھ کر کوئی نشانی لے آؤں اور یہ آسمان تم پر گرا دوں، یہ میرا کام نہیں ہے، یہ میری ڈومین ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر الرسول، آپ کو جواب سمجھ آیا؟ یہ ان تمام مطالبات کا جواب۔ جی جی کلیئر شیخ صاحب۔ اچھا، اب یہ لوگ جو ہے وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ وما منع الناس ان يؤمنوا، اور نہیں روکا لوگوں کو، ان يؤمنوا، اس چیز سے کہ وہ ایمان لے آئیں، اذ جاءہم الہدا، جب ان کے پاس ہدایت آ گئی تو پھر ان کو ایمان لانے سے نہیں روکا، الا مگر اس چیز نے روکا کہ ان قالوا، وہ یہ کہتے ہیں، ابعث اللہ بشر الرسولا، کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیج دیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایک بشر کو رسول بنایا ہے؟ انہیں ایمان لانے سے کیا اس بات نے روک دیا ہے؟ قل، آپ اس شبہ کا جواب دے دیجئے، آپ فرمائیے، قل لو کان فی الارض ملائکۃ، اے لوگو اگر زمین کے اندر فرشتے رہتے ہوتے، یمشون مطمئنین، جو آرام سے چلتے پھرتے ہوتے، یعنی کہ یہاں پر مستقل آبادی جو ہے وہ فرشتوں کی ہوتی، تو لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ضرور بھی ضرور ان پر آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر نازل کرتے۔ تم جو ہے وہ میری جو رسالت ہے اس کا تم انکار کرتے ہو تو کرتے رہو۔ قل، آپ کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ جو ہے وہ گواہ ہونے کے اعتبار سے کافی ہے، اللہ کی گواہی اس بات پر کافی ہے کہ ہم جو ہے وہ، میں جو ہے وہ اللہ کا رسول ہوں۔ انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا، بے شک اللہ رب العزت جو ہے وہ اپنے بندوں کے بارے میں خوب جاننے والا اور خوب ان کو دیکھنے والا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا ومن یہد اللہ فہو المہتد، اور جس کو اللہ رب العزت جس کی رہنمائی کر دے وہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے۔ ومن یضلل، اور جس کو اللہ رب العزت جس کی رہنمائی نہ کرے، اس کے دل میں موجود کفر کی وجہ سے، اس کے عناد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس پر ہدایت کے راستے کو بند کر دے، تو فلن تجد لہم اولیاء من دونہ،
تو پھر تم ہرگز ان کے لیے کوئی مدد کرنے والا نہیں پاؤ گے اللہ کے علاوہ. وَنَحْشُرُهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو یوم القیامت، قیامت کے دن. کس حال میں؟ علی وجوہہم، ان کے چہروں کے بل ان کو اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ عمین، اندھے ہوں گے، وبکمن، اور گونگے ہوں گے، وصمن، اور بہرے ہوں گے. یہ اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل. الجزاء من جنس العمل، یعنی کہ دنیا کے اندر چونکہ وہ ہدایت سے اندھے تھے، ہدایت سے گونگے تھے، ہدایت سے بہرے تھے، تو اب قیامت کے دن ان کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ قیامت کے دن وہ اندھے ہوں گے، گونگے ہوں گے اور بہرے ہوں گے. کلما خبت زدناہم سعیرا، کلما خبت، ومأواہم جہنم، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگی. کلما خبت، جب بھی وہ بجھے گی، بجھنے لگے گی، تو زدناہم، ہم ان لوگوں کو اور بھی بڑھا دیں گے، سعیرا، بھڑکنے میں اور بھی بڑھا دیں گے. یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ آگ جو ہے وہ بجھ جائے گی، ایسا نہیں ہے. ذالک جزاؤہم، یہ جو عذاب ذکر ہوا ہے یہ ان کا بدلہ ہے. جزاؤہم، یہ ان کا بدلہ ہے. بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا، اس چیز کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا کفر کیا تھا. وقالوا، اور دوسری بات یہ تھی کہ یہ کہتے تھے اذا كنا عظاما ورفاتا، کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، جب ہم بوسیدہ ہو جائیں گے، ہمارا جسم جو ہے وہ مٹی میں مل جائے گا. انا لمبعوثون خلقا جدیدا، کیا ہمیں دوبارہ نئی تخلیق کے ساتھ پیدا کیا جائے گا. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ کس چیز کا انکار ہے یہ؟ حیات بعد الممات. بعث بعد الموت کا. اب دیکھیں اس کا کیا جواب ہے. جی ایمن عبداللہ، آپ کو آواز آ رہی ہے؟ اب یہ دیکھیں، جب بعث بعد الموت کا انکار کیا ہے تو اب دیکھیں اس کے جواب میں اللہ رب العزت کیا دلیل دیتا ہے. ذرا توجہ کرنی ہے آپ سب نے. اولم یروا، کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے، کیا یہ لوگ جو کہ بعث بعد الموت کا انکار کرتے ہیں، کیا یہ لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کہ وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے، قادر، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ علی ان یخلق مثلہم، کہ ان جیسوں کو دوبارہ سے پیدا کر دے. وہ اللہ جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے، وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ وہ دوبارہ سے ان جیسوں کو پیدا کر دے. آپ کو استدلال سمجھ آیا ہے؟ کس طرح جواب دیا ہے ان کو، کیا استدلال کیا قرآن نے؟ جی بتائیے. کہ سر جس نے مطلب اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کہ ہوں وہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات ہیں، ہوں تو تو اللہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ انسان کو بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے. ہاں جی، تو یہ ہم نے بتایا تھا، یعنی ایک 4 طریقوں میں سے ایک طریقہ جی جی بعث سر بعد بتایا الموت، تھا. ہاں تو یہ ان میں سے ایک ہو گیا. وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ، اور ان کے لیے ایک ایسا وقت مقرر کر دے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے. فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا، لیکن یہ ظالم جو ہیں وہ انکار کرتے ہیں، انکار کے علاوہ اور کچھ بھی کرنے سے جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، بس کچھ بھی نہیں کرتے، ماننے سے انکار ہی کرتے ہیں. باقی ان کو یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے کیوں نبوت عطا کر دی، جس طرح پیچھے گزرا ابعث اللہ بشر الرسول، ان کو یہ اعتراض ہے. اس اعتراض کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ اے لوگو، قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اگر تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک ہوتے. اللہ اکبر. اے لوگو، اگر میرے رب کی رحمت کے جو خزانے ہیں اگر ان کے مالک تم ہوتے، اذن لامسکتم خشیت الانفاق، تو تم تو سارے کی ساری خزانوں کو روک لیتے اس ڈر سے کہ کہیں ختم نہ ہو جائے. وکان الانسان قتورا، اور بے شک انسان تو بہت ہی تنگ دل ہے. یعنی کہ اللہ رب العزت کی رحمت کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، وہ جس کو چاہے نواز دے، وہ جس کو چاہے نبوت عطا کر دے، جس کو چاہے وہ اپنی نبوت اور رسالت کے لیے چن لے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، وہ فرشتوں میں سے بھی اپنے لیے چن لیتا ہے پیغمبر، اور انسانوں میں سے بھی وہ اپنے لیے پیغمبر چن لیتا ہے. قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لامسکتم خشیت الانفاق وکان الانسان قتورا. اب ولقد آتینا، یہاں سے آخری باب ہے، یہاں پر اب ذکر ہوگا استہزاء بالرسل کا، کہ استہزاء بالرسل جو ہے وہ بھی عذاب کا سبب ہے.
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، یقیناً ہم نے موسیٰ کو دی تھی 9 نشانیاں، واضح نشانیاں. یہ سورۃ الاعراف میں ذکر ہے. فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ، پس پوچھو ذرا بنی اسرائیل سے جب وہ آئے ان کے پاس. فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ، فرعون نے موسیٰ کو کیا کہا؟ کہا کہ انی لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، اے موسیٰ میرا تو خیال ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، قال موسیٰ نے کہا، لقد علمت، اے فرعون تو جانتا ہے اچھی طرح کہ ما انزل ہؤلاء، نہیں نازل کیا ان نشانیوں کو، الا مگر رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کے رب نے نازل کیا ہے، بصائر دلائل بنا کر. تو جانتا ہے اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ نشانیاں جو ہیں ان کو اللہ رب العزت نے نازل کیا ہے، دلائل بنا کر نازل کیا ہے. اور میرا یہ خیال ہے وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا، فرعون نے کہا تھا کہ اے موسیٰ میرا خیال ہے کہ تم پر جادو ہوا ہے. موسیٰ نے کہا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ، میرا یہ تمہارے بارے میں خیال ہے کہ یا فرعون، اے فرعون تم جو ہے مَثْبُورًا، تباہ ہونے والے ہو، ہلاک ہونے والے ہو. فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، پس فرعون نے ارادہ کیا ان یستفزہم، کہ ان کو نکال دے، من الارض زمین سے. لیکن فاغرقناہ، ہم نے اس کو بھی غرق کر دیا، ومن معہ جمیعا، اور جو کوئی بھی اس کے ساتھ تھے ان سارے کے ساروں کو غرق کر دیا. وقلنا، اور اس کے بعد اور ہم نے کہا، من بعدہ، اس کے غرق ہونے کے بعد، لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے کہا، اسکنوا الارض، اس زمین میں جو ہے وہ رہنے لگ جاؤ. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، اور جب آخرت کا وعدہ یعنی کہ قیامت آئے، قیامت کا وقت آئے گا، تو جئنا بکم لفیفا، ہم تم سارے کے ساروں کو اکٹھا کر لیں گے، اکٹھا کر کر لے آئیں گے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اور اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے بغیر شک و شبہ کے، ہم نے ہی نازل کیا ہے. وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ حق کو لے کر ہی نازل ہوا ہے، یعنی کہ اس کا نازل کرنا بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے، اور یہ جو چیز لے کر آیا ہے وہ چیز بھی شک و شبہ سے بالا تر ہے. وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ، اس کو ہم نے نازل کیا ہے بے شک، یعنی کہ بغیر کسی شک و شبہ کے ہم نے اس کو نازل کیا ہے. اور وَبِالْحَقِّ نزل، اور یہ قرآن آیا بھی حق کو لے کر ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، اور اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، ہم کو تو آپ کو تو ہم نے صرف جو ہے وہ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا ہے، اس کو کہ جو آپ کی بات کو مان لے، وَنَذِيرًا، اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے اس کو کہ جو آپ کی بات کو نہ مانے. وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ، اور یہ قرآن جو ہے ہم نے اس کو تقسیم کیا ہے حصوں پر، اس کو ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پر نازل کیا ہے. لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ، تاکہ آپ اس کو لوگوں پر ٹھہر ٹھہر کر اس کو پڑھ دیں لوگوں پر. وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے ساتھ. یہ سورۃ الفرقان کے اندر بھی ہے، وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وہ کافر یہ کہتے تھے کہ ان پر ایک ہی دفعہ پورا قرآن کیوں نہیں نازل ہو جاتا. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے ادھر 18ویں پارے میں سورۃ الفرقان کے اندر ذکر کیا ہے. وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. تو مختلف ادھر اسباب ذکر کیے ہیں کہ آپ اس کو آرام آرام سے ترتیل کے ساتھ پڑھیں بھی، اور ہم اس قرآن کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط رکھیں، آپ کو جو ہے وہ آپ کو ہم جو ہے وہ تسلی دیتے رہیں اس قرآن کے ذریعے. اور اسی طرح یہ کہ ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، جب بھی یہ کوئی اعتراض لے کر آپ کے پاس آئیں تو ہم اس کا جواب جو ہے وہ قرآن کی صورت میں نازل کر دیں. تو قرآن مجید کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرنے کے پیچھے بہت زیادہ حکمتیں ہیں. اب یہ ہے کہ قل آمنوا به او لا تؤمنوا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کو کہہ دیجئے، آمنوا به، تم اس قرآن پر ایمان لاؤ، او لا تؤمنوا، یا تم اس پر ایمان نہ لاؤ. ایمان لانا ہے تو لاؤ، نہیں لانا تو نہ لاؤ. قل آمنوا به او لا تؤمنوا، تم جو ہے وہ ایمان لاؤ یا ایمان نہ لاؤ. ان الذين اوتوا العلم من قبله، بے شک وہ لوگ جن کو اس قرآن سے پہلے علم دیا گیا ہے، اہل کتاب کے علماء مراد ہیں.
اذا یتلا علیہم، جب ان پر یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یخرون للاذقان سجدا، وہ تو تھوڑیوں کے بل جو ہے وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں، ویقولون، اور وہ کہتے ہیں سبحان ربنا، ہمارا رب جو ہے وہ پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، اور یقیناً ہمارے رب کا وعدہ جو ہے وہ تو ہو کر رہنے والا ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ، اور وہ تھوڑیوں کے بل گر جاتے ہیں، وَيَبْكُونَ، اور روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور یہ قرآن ان کو خشوع میں اور بھی بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ اے مشرکین کی جماعت، اگرچہ تم جو ہے وہ اس کتاب کو نہیں مانتے، لیکن تم اہل کتاب کے ان لوگوں سے پوچھو کہ جن کو وحی کا علم ہے، جو جانتے ہیں کہ وحی کیا ہوتی ہے، جب ان پر ان آیات کو تلاوت کیا جاتا ہے تو ان کے اوپر اس کا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے، وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں اور وہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ جس طرح حبشہ کے اندر ہوا تھا، جب حبشہ کے اندر جو ہے وہ جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی پر اور اس کے ساتھ جو پادری تھے ان پر جب قرآن مجید کی آیات تلاوت کی تو ان کی جو احادیث کے اندر آتا ہے کہ نجاشی کی داڑھی جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا وہ رویا، اور اس کے ساتھ جو باقی جو اس کے اساقفہ تھے، اس کے جو پادری تھے، وہ بھی۔ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ۔ اب جو ہے وہ دوبارہ سے اعادہ ہے توحید کا، سورت کا آغاز بھی توحید کے ذریعے کیا تھا، اب یہ سورت کا اختتام بھی توحید کے ذریعے۔ قُلِ ادْعُوا اللَّهَ، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کہہ دیجئے ادعوا اللہ، تم اللہ کہہ کر پکارا کرو، یا ادعوا الرحمن، یا تم رحمان کہہ کر پکار لیا کرو، یعنی کہ تم چاہے اللہ تعالیٰ کو اس کے ذاتی نام سے پکارو یا تم اللہ تعالیٰ کو اس کے صفاتی ناموں سے پورا پکارو، ایما تدعو، ان میں سے تم جس سے بھی پکارو گے، فلہ الاسماء الحسنی، تو اس کے یہ بہترین نام اسی کے ہیں سارے۔ ولا تجہر بصلاتک، اپنی نماز میں بہت اونچی بھی مت پڑھو، رات کی نماز مراد ہے تہجد کی، ولا تخافت بها، اور نہ ہی اتنا آہستہ پڑھو، مطلب بالکل آہستہ بھی مت پڑھو اور بہت اونچی بھی مت پڑھو، وابتغ بین ذلک سبیلا، بلکہ ان دونوں کے درمیان درمیانی آواز کے ساتھ پڑھا کرو، وقل، اور یہ بات بھی کہہ دیجئے یہ بات بھی کہہ دیجئے کہ الحمدللہ، ساری الوہیت کی صفات اللہ ہی کے لیے ہیں، الذی، وہ ذات کے، لم یتخذ ولدا، کہ جس کا کوئی بھی بیٹا نہیں ہے، ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور نہ ہی اس کی بادشاہت میں کوئی اس کا شریک ہے، ولم یکن لہ ولی من الذل، اور نہ ہی کوئی کمزوری کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، من الذل، کمزوری کی وجہ سے، یعنی کہ کوئی اس کو کسی کی ضرورت ہو مدد کی اس وجہ سے کہ وہ خود کسی کام سے عاجز آ گیا ہو کمزوری کی وجہ سے، اس کے لیے آپ کہہ دیجئے کہ اسی اللہ کے لیے تمام تر حمد ہے، تمام تر حمد اسی کے لیے ہے، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اور اسی اللہ کی جو ہے وہ بڑائی بیان کیجئے۔ تو سورت کا آغاز جو ہے وہ ہوا تھا سبحان اللہ سے، اور اختتام جو ہے وہ ہو گیا الحمدللہ اور اللہ اکبر پر، ٹھیک ہے۔ تو گویا کہ یہ پوری کی پوری سورت جو ہے وہ ایک طرح سے توحید کا بیان بھی ہے، اور الحمدللہ سورہ اسراء جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ یہ سورت جو ہے ہم نے کچھ تیزی کے ساتھ پڑھی ہے، لیکن یہ جو سورت ہے اس کا اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے بہت گہرا تعلق ہے، سورہ اسراء کا اور اسی طرح سورہ احزاب کا بھی۔ آپ اگر اس سورت کے اوپر غور کریں تو براہ راست جو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو مخاطب کیا گیا وہ بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ قل الحمد للہ، قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، قل آمنوا به او لا تؤمنوا، ٹھیک ہے، اور قل لو انتم تملکون خزائن رحمت ربی، اور ویسے بھی یہ تو قل کے ساتھ ہے، اس کے علاوہ بھی اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو مخاطب کیا گیا اس صورت کے اندر، جو ایک اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر بہت بڑا انعام ہے، جو کہ معراج سے بھی بڑا انعام ہے، اس کا بھی ذکر ہوا ہے۔ وہ کون سا انعام ہے جو معراج سے بھی بڑا ہے؟ سر قرآن پاک۔ نہیں، کون سا انعام ہے وہ ہے مقام محمود، مقام محمود کا تذکرہ، ٹھیک ہے، شفاعت، جو کہ شفاعت کے لیے ایک مقام ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ بھی یہ جو پوری کی پوری صورت ہے گویا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ارد گرد گھومتی ہے، یعنی کہ اس صورت کے اندر جو دو
نمایاں ترین چیزیں ہیں وہ ایک تو قرآن ہے، اور ایک جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت ہے۔ تو اگر انسان جو ہے وہ اس صورت کے مقاصد میں تأمل کرے، اور اس صورت کے جو پس منظر ہے اس کو اپنے سامنے رکھے، تو پھر جو ہے وہ اس صورت کے معانی میں سے اور اس صورت کے مضامین میں سے بہت کچھ انسان کے اوپر کھلتا ہے، اور عجیب 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 صورت ہے، بہت پیاری صورت ہے۔ تو الحمدللہ، یہ ہمارا ارادہ تو یہ تھا کہ سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ کچھ شاید اگلے سیمسٹر میں اگلی جو ششماہی بھی نہیں کہیں گے بلکہ اس کو مڈ ٹرم کے بعد جو ہے سیمسٹر باقی، اس میں پڑھا جائے، لیکن یہ ہے کہ الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے۔ مڈ ٹرم کے بعد ہم سورہ کہف سے آغاز کریں گے، اور پھر جہاں تک بھی انشاءاللہ پڑھا گیا تو وہاں تک پڑھیں گے۔